द मिसिंग डॉट्स चैनल में खुश आमदीद। मदीना की गलियों में चलते हुए इमाम हुसैन जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे के बचपन के बारे में सोचा। ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं उस दौर को अपनी आंखों से देख पा रही हूँ। सुभान अल्लाह, वाकई ये एक बहुत ही गहरा एहसास है। बिल्कुल। और असल में सोचिए, सदियों पहले का एक वाकया जो आज भी दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों को रुला देता है, उस पर आज के दौर में लोग किस तरह सोचते हैं, मैं यही सोच रही थी। सही बात है, यानी वक्त गुजरने के साथ सवालात कम नहीं होते बल्कि और बढ़ जाते हैं। हाँ, और आज हम जिस तहकीक पर बात करने वाले हैं ना, उसने करबला और इमाम हुसैन के बारे में पूछे गए 100 सबसे मुश्किल, चुपते हुए और तनकीदी सवालात को जमा किया है। 100 सवालात? वाकई ये तो एक बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल, ये वो सवालात हैं जो आम तौर पर सेक्युलर हिस्टोरियंस, एथियस्ट्स, एक्स मुस्लिम्स और यहाँ तक के मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र जैसे सुन्नी और शिया उलमा की तरफ से सामने आते हैं। और पता है, ये वाकई एक बहुत ही अहम काम है। यहाँ शुरू में ये बात वाज़ेह करना बहुत ज़रूरी है कि हमारी इस गुफ्तगू का मकसद किसी एक फ़िरके या नज़रिए की हिमायत करना बिल्कुल नहीं है। सही, हम बस सोर्सेस को देख रहे हैं। एग्जैक्टली, हम सिर्फ और सिर्फ तारीखी हक़ाइक़, क्लासिकल उलमा की किताबें और मॉडर्न रिसर्च को एक आम फहम अंदाज में समझने की कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस तहकीक में इन तमाम मुश्किल सवालात के दोनों पहलुओं को बगैर किसी तासुब के पेश किया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मकसद सिर्फ ये है कि समझने वालों के सामने एक मुदल्लल और मुकम्मल तस्वीर आ सके। तो आइए इस तारीखी मंजरनामे में थोड़ा दाखिल होते हैं। ज़रूर, बताएं सबसे पहला सवाल क्या सामने आया इसमें? तो सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है और जो नक्कादीन सबसे ज्यादा उठाते हैं वो ये कि क्या इमाम हुसैन का मकसद सिर्फ इक़्तिदार या तख्त हासिल करना था? अच्छा, यानी पावर ग्रैब की बात। हाँ, मतलब जैसे आजकल हम देखते हैं कि कोई आम इंसान किसी बड़े करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ अकेला खड़ा हो जाए, जानते हुए कि उसकी और उसके साथियों की जान को खतरा है, तो लोग अक्सर कहते हैं कि इसे क्या जरूरत थी इस आग में कूदने की। बिल्कुल, लोग तो यही कहेंगे। तो मैं ये सोच रही थी कि अगर उन्हें वाकई सिर्फ तख्त चाहिए था तो उन्होंने शुरू में ही सुलह क्यों नहीं कर ली, या फिर थोड़ा वक्त लेकर कोई बहुत बड़ी फौज क्यों नहीं बनाई? ये सवाल बज़ाहिर बहुत लॉजिकल लगता है, लेकिन तारीखी हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। यहाँ जो सबसे हैरानकुन बात इस रिसर्च में सामने आई है वो ये कि मॉडर्न सेक्युलर हिस्टोरियंस और क्लासिकल उलेमा दोनों एक ही नतीजे पर पहुँचते हैं। अच्छा, दोनों एक ही बात पर इत्तिफाक करते हैं। हाँ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मशहूर तारीखदान विल्फ्रेड मेडलिंग और क्लासिकल मौर्रिख इब्न खल्दून दोनों अपनी तहकीक में इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये किसी भी तरह से इक़्तिदार या पावर की जंग नहीं थी। ये एक उसूली और इखलाकी फैसला था। वाकई, क्योंकि अगर पावर चाहिए होती तो उनका तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता। बिल्कुल, क्योंकि अगर कोई शख्स तख्त के लिए निकलता है तो वो अपने साथ औरतों और बच्चों को नहीं ले जाता। वो असलहा जमा करता है, अलायंसेस बनाता है, पर्दे के पीछे डील्स करता है। इमाम हुसैन का रवैया एक पावर हंग्री लीडर वाला था ही नहीं। सही कहा, लेकिन उन्होंने कूफा का रुख तो किया था ना। अक्सर लोग इस बात पर उंगली उठाते हैं कि उन्होंने वहाँ की आवाम पर भरोसा किया जहाँ से उन्हें हिमायत की उम्मीद थी। हाँ, उन्होंने कूफा का रुख किया, लेकिन उसके पीछे एक पूरी कहानी और मैकेनिज्म है जो समझना ज़रूरी है। तारीखी रिकॉर्ड्स बताते हैं कि कूफा से लगभग 18,000 खतूत आए थे। एक सेकेंड, 18,000 खत? हाँ, 18,000। ज़रा इस तादाद का तसव्वुर करें। ये खत किसी चंद सियासी लोगों की तरफ से नहीं थे, ये वहाँ के आम अवाम की तरफ से थे जो उमैयद हुकूमत की नाइंसाफियों के तले दब चुके थे। मतलब ये एक आम अवाम की पुकार थी। एग्जैक्टली। उन खतूत में लिखा था कि हम पर जुल्म हो रहा है, आप आएं और हमारी रहनुमाई करें। तो इमाम हुसैन का जाना एक लीडर की जिम्मेदारी और एक अजीम इखलाकी बोझ का एहसास था, न कि इख्तिदार की लालच। सही, जब एक पूरी आबादी आपको मदद के लिए पुकार रही हो तो इंसान इनकार नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता। लेकिन हम जानते हैं कि हालात वहाँ अचानक तब्दील हो गए। मैं यही सोच रही थी कि वो 18,000 लोग कहाँ गए जब वक्त आया। पता है, यही वो टर्निंग पॉइंट है। जब यजीद के गवर्नर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कूफा का कंट्रोल संभाला
تو اس نے وہاں خوف و ہراس کی ایسی فضا قائم کی جس کا ہم آج تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا، یعنی اس نے آتے ہی سختی شروع کر دی۔ سختی نہیں، اس نے صرف فوج کا استعمال نہیں کیا، اس نے سائیکولوجیکل وارفیئر اور دہشت گردی کا سہارا لیا۔ قبائلی سرداروں کو رشوتیں دے کر خریدا گیا۔ جو نہیں مانے ان کا کیا ہوا؟ جو نہیں مانے ان کے خاندانوں کو دھمکایا گیا اور لوگوں کو ان کے گھروں میں قید رہنے پر مجبور کر دیا گیا۔ ایک چھوٹا سا طبقہ جو باہر نکلا، انہیں ایسی بے رحمی سے مارا گیا کہ باقی پورا شہر خوف کے مارے خاموش ہو گیا۔ یا اللہ! اگر حالات اتنے سنگین ہو گئے تھے اور کوفہ والوں نے راستہ بدل لیا تھا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امام حسین کے پاس وہاں سے واپس آنے کا یا اس خون ریزی کو روکنے کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا؟ اصل میں اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو واپس آنے کا راستہ انہوں نے خود تلاش کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ مسلمانوں کا خون نہ بہے۔ واقعی انہوں نے خود کوشش کی تھی؟ جی ہاں۔ عاشورہ کی صبح جب دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں، امام حسین نے 3 واضح اور عملی آپشنز دیے تھے۔ پہلا یہ کہ انہیں واپس مدینہ جانے دیا جائے جہاں سے وہ آئے تھے۔ یہ تو بہت ہی ریزنیبل بات تھی۔ بالکل۔ دوسرا آپشن یہ تھا کہ انہیں اسلامی سرحد پر بھیج دیا جائے تاکہ وہ وہاں عام مسلمانوں کی طرح سرحدی علاقات میں دشمنوں سے لڑ سکیں۔ اور تیسرا آپشن کیا تھا؟ اور تیسرا یہ کہ انہیں یزید کے پاس خود جانے دیا جائے تاکہ وہ اس سے برے راست بات کر سکیں۔ ایک سیکنڈ، یہاں پر آ کر بات واقعی بہت حیرت انگیز ہو جاتی ہے۔ اگر انہوں نے خود اتنے پریکٹیکل آپشنز دیے تھے جس میں پیچھے ہٹنے کا راستہ موجود تھا تو پھر آخر جنگ ہوئی کیوں؟ کیونکہ عبیداللہ ابن زیاد کسی پرامن حل کے حق میں تھا ہی نہیں۔ اس نے ان تمام شرائط کو رد کر دیا۔ اس نے سب انکار کر دیا؟ ہاں، اس نے ایک ایسی شرط رکھی جو کسی بھی غیرت مند انسان کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے کہا بنا شرط ہتھیار ڈال دو، یعنی انکنڈیشنل سرنڈر۔ اوہ، یعنی وہ بس ذلیل کرنا چاہتا تھا۔ ایگزیکٹلی۔ اس کا مقصد صرف انہیں شکست دینا نہیں تھا، وہ انہیں ذلیل کرنا چاہتا تھا، انہیں جھکانا چاہتا تھا۔ امام حسین نے اس ذلت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اور ان کا یہ انکار ہی سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ان کی جدوجہد اصولوں اور انسانی وقار کی تھی، کسی دنیاوی اقتدار کی نہیں۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ بہترین پوائنٹ ہے یہ۔ اب اگر ہم اس گفتگو کو تھوڑا آگے بڑھائیں تو ایک بہت ہی حساس پہلو سامنے آتا ہے، خاندان اور خواتین کی شرکت۔ ہاں، یہ سوال بہت اٹھتا ہے۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں، اور یہ سوال بڑا عام ہے، کہ ایک سمجھدار اور فرض شناس لیڈر جب دیکھتا ہے کہ وہ ایک بڑی فوج کے سامنے جا رہا ہے اور جنگ کا خطرہ ہے تو وہ اپنی فیملی کو کسی محفوظ جگہ پر کیوں نہیں چھوڑ دیتا؟ یہ ایک بہت ہی وزنی سوال ہے اور یہی بات اکثر ناقدین بہت زور و شور سے اٹھاتے ہیں۔ مطلب کیا عورتوں اور بچوں کو اس جلتی ہوئی آگ میں ساتھ لے جانا انہیں کھلی ہلاکت میں ڈالنے والی بات نہیں تھی؟ میں یہی بار بار سوچتی ہوں۔ لیکن اس کا جواب ہمیں اس دور کے سیاسی اور تاریخی کانٹیکسٹ میں ملتا ہے۔ پہلی اور سب سے اہم بات تو یہ واضح کرنی ضروری ہے کہ مدینہ اس وقت ان کے لیے بالکل بھی محفوظ نہیں بچا تھا۔ اچھا، مدینہ محفوظ نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ جو سیف ہیون کا کانسیپٹ ہم آج کے دور میں سمجھتے ہیں وہ وہاں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا۔ امیہ حکمران اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے ان کی فیملیز کو ہاسٹیج یعنی یغمال بنانے اور ان پر ظلم کرنے کے حوالے سے مشہور تھے۔ مطلب جیسے آج کل ہم موویز میں دیکھتے ہیں یا ڈکٹیٹوریل ریجیمز میں ہوتا ہے، فیملیز کو پون کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ بالکل۔ اگر امام حسین اپنی فیملی کو مدینہ چھوڑ آتے تو اس بات کا لگ بھگ 100% امکان تھا کہ حکومت انہیں قید کر لیتی اور پھر انہی کے ذریعے امام حسین کو بلیک میل کیا جاتا۔ صحیح، لیکن چلیے مان لیا کہ مدینہ محفوظ نہیں تھا، پھر بھی میدان جنگ میں خواتین کی موجودگی، کیا اس کے پیچھے کوئی اور مقصد بھی تھا؟ بالکل تھا، اور اس پر ڈاکٹر طاہرہ قطب الدین کی تحقیق کا حوالہ دینا بہت اہم ہے۔ انہوں نے اس پورے عمل کو ایک سائنٹیفک اور ہسٹوریکل ٹرم دی ہے۔ اوہ اچھا، کیا ٹرم ہے؟ انہوں نے اسے نیریٹو ریزسٹنس یا بیاناتی مزاحمت کہا ہے۔ ذرا سوچ کے دیکھیں، اگر کربلا کے دھوپ سے جلتے میدان میں صرف مرد ہوتے اور وہ سب لڑ کر شہید ہو جاتے تو کیا ہوتا؟ تو شاید کسی کو اصل کہانی پتہ ہی نہ چلتی۔ ایگزیکٹلی۔ امیاد حکومت کا جو میسو پروپیگنڈا مشین تھا وہ اس پورے واقعے کو ایک چھوٹی سی لوکل بغاوت کہہ کر ہمیشہ کے لیے دبا دیتا۔
وہ خبریں پھیلاتے کہ ایک باغی تھا جسے ہم نے قابو کر لیا، بس معاملہ ختم۔ صحیح بات ہے، اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ تاریخ وہی لکھتا ہے جو جیتتا ہے، اسٹیٹ میڈیا جو چاہے اس وقت بتاتا۔ بالکل، لیکن ان خواتین کی موجودگی نے اسٹیٹ میڈیا کے اس پروپیگنڈا کو فیل کر دیا۔ وہ کیسے؟ کربلا کے فوراً بعد جب بی بی زینب اور دیگر خواتین کو قید کر کے کوفہ اور دمشق کے درباروں میں لے جایا گیا تو انہوں نے وہاں جو خطبات دیے اس نے تاریخ کے دھارے کو بدل دیا۔ ماشاءاللہ، ان کا ہمت والا کردار واقعی بے مثال ہے۔ ذرا منظر تصور کریں، ایک قید اور رسی میں جکڑی ہوئی خاتون اپنے وقت کے سب سے طاقتور بادشاہ کے دربار میں کھڑی ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کی حکومت کے ظلم کو للکار رہی ہے۔ رنگتے کھڑے ہو جاتے ہیں سوچ کر۔ اس نے اپنے لفظوں سے یزید کو اسی کے دربار میں ذلیل کر دیا۔ ان کی اس بیانتی مزاحمت نے کربلا کی اصلیت کو عام لوگوں تک پہنچایا۔ ان خواتین نے اس قربانی کی کہانی کو دبنے نہیں دیا۔ سبحان اللہ، یہ اس پورے واقعے کی سب سے طاقتور ڈائمنشنز میں سے ایک ہے۔ ان کی آواز نہ ہوتی تو شاید ہم آج کربلا کا نام بھی نہ جانتے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ اور اسی حوالے سے اگر میں شیعہ علماء کی کلاسیکل تحقیق کی بات کروں، جیسے شیخ المفید کا کام، تو ان کے مطابق یہ اچانک ہونے والا واقعہ نہیں تھا، بلکہ ایک الہی منصوبہ، ایک ڈیوائن پلان تھا۔ ہاں، یہ ایک بہت اسٹرانگ تھیولوجیکل پوائنٹ ہے ان کا۔ ان کے مطابق امام جانتے تھے کہ نتیجہ کیا ہوگا، لیکن یہ ضروری تھا تاکہ یہ خواتین آگے چل کر اس ظلم کے خلاف حق کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں۔ آپ نے بالکل ٹھیک ربط جوڑا۔ اور جب ہم خاندان کی شرکت اور قربانی کی بات کر رہے ہیں تو اس تحقیق میں ایک اور بہت ہی دردناک اور تاریخی حوالے سے اہم واقعہ سامنے آتا ہے۔ وہ کون سا؟ وہ ہے 6 مہینے کے بچے علی الاصغر کی شہادت کا واقعہ۔ ہاں، یہ واقعہ تو اتنا بھاری ہے کہ اسے پڑھ کر ہی انسان ہل کر رہ جاتا ہے۔ واقعی بہت تکلیف دہ ہے۔ لیکن اس ریسرچ کے مطابق سیاسی یا تاریخی تناظر میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں، اس شہادت کی اہمیت یہ ہے کہ اس نے مخالف فوج اور ان کے نظام کا گھنونا چہرہ پوری دنیا اور آنے والی نسلوں کے سامنے پوری طرح بے نقاب کر دیا۔ مطلب ان کی اصلیت کھول دی۔ بالکل۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ 2 سیاسی گروپس کے درمیان پاور کی جنگ تھی تو 2 فوجیں آپس میں لڑتی ہیں، لیکن ایک 6 مہینے کے پیاسے بچے کے گلے پر تیر مارنا کسی بھی جنگ کا، کسی بھی سیاست کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ صحیح بات ہے، اس میں کیا سیاست ہو سکتی ہے؟ یہ پوائنٹ اس بات کا ایبسلیوٹ ثبوت بن گیا کہ مخالف فوج میں اخلاقیات، انسانیت یا اصول نام کی کوئی چیز بچی ہی نہیں تھی۔ اس ایک تیر نے کربلا کو ایک پیورلی سیاسی بغاوت کی بحث سے نکال کر ایک آفاقی اور یونیورسل اخلاقی مقام پر لا کھڑا کیا۔ واقعی اس معصومیت کے سامنے ہر دلیل دم توڑ دیتی ہے۔ چلیے اب اس گفتگو کا رخ تیسرے پہلو کی طرف موڑتے ہیں، فقہی اور تاریخی اختلافات۔ جی، یہ بھی بہت اہم مدعا ہے کہ مسلمان حکمران کی اطاعت کرنی چاہیے تاکہ سوسائٹی میں فتنہ یا انارکی نہ پھیلے، چاہے وہ حکمران ظالم ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، یہ کلاسیکل ڈسکشن کا حصہ ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ اس تھیولوجیکل اصول کے ہوتے ہوئے علماء کربلا کے اس قدم کو کس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں؟ یہ تھیولوجی کا ایک بہت ہی پیچیدہ اور ڈیپ ٹاپک ہے۔ اگر ہم سب سے پہلے سنی نظریے کی بات کریں تو کلاسیکل علماء جیسے امام الجوینی اور ابن حجر عسقلانی نے اس پر بہت باریک بینی سے کام کیا ہے۔ اچھا، ان کا کیا ماننا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے، ایک عام ناانصافی میں اور کفر بواہ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کفر بواہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ کفر بواہ کا مطلب ہے کھلی گمراہی، جہاں دین کے اصولوں کو سرے عام توڑا جا رہا ہو۔ انسٹیٹیوشن یا آئین کو ہی پھاڑ کر پھینک دے اور کہے آج سے کوئی سسٹم نہیں، تو وہ ایک الگ لیول کی بات ہے۔ کیا یہ ویسی بات ہے؟ بالکل صحیح مثال دی آپ نے۔ ان علماء کے مطابق ہاں، ایسا ہی تھا۔ یزید کا فسق و فجور، اس کی کھلی نافرمانیاں اور عام لوگوں پر ظلم اتنا واضح اور ایکسٹریم تھا کہ امام حسین کا اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا شریعت کے مطابق بالکل درست اور وقت کی ضرورت تھا۔ اچھا، یعنی یہ فتنہ نہیں بلکہ فتنے کو روکنے کی کوشش تھی؟ ایگزیکٹلی۔ یہاں تک کہ اگر آپ ابن تیمیہ کی بات کریں، جو عام طور پر ان معاملات میں بہت سخت آرا رکھتے ہیں، وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ یزید کی اطاعت امام حسین پر ضروری نہیں تھی۔ ویسے یہ بہت بڑی بات ہے کہ ابن تیمیہ بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ ہاں،
حالانکہ ابن تیمیہ اس پورے واقعے کو کوفیوں کے دھوکہ دہی کے تناظر میں زیادہ دیکھتے ہیں اور اس پورے فتنے کا بڑا ذمہ دار ان کوفیوں کو ٹھہراتے ہیں، لیکن وہ خود امام حسین کی نیت اور ان کے مقصد پر کبھی شک نہیں کرتے۔ اور اگر اسے ہم شیعہ نظریے سے دیکھیں، ان کے ہاتھوں فتنے یا سیاسی اطاعت کا سوال بالکل ہی مختلف انداز میں ٹریٹ کیا جاتا ہوگا، ہے نا؟ بالکل، وہاں بنیادی پریمس ہی مختلف ہے۔ شیعہ تھیولوجی کے مطابق امام حسین ڈیوائنلی اپوائنٹڈ یعنی اللہ کی طرف سے چنے گئے امام تھے، اور انہیں اسما یعنی انفیلیبلٹی یا معصومیت حاصل تھی۔ یعنی ان سے غلطی کا امکان نہیں۔ ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ہر قدم علم لدونی یعنی ڈیوائن وزڈم اور خدا کی طرف سے دیے گئے علم پر مبنی تھا۔ ان کے نظریے میں ایک معصوم امام کو کسی بھی عام یا فاسق حکمران کی اطاعت کا پابند نہیں کیا جا سکتا، خاص طور پر جب وہ حکمران دین کو برباد کر رہا ہو۔ صحیح بات ہے۔ تو شیعہ ویو میں انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے پورے شعور کے ساتھ اسلامی اقتدار کو بچانے کے لیے یہ قربانی دی۔ تو اس سب سے ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے، الگ الگ مکتبہ فکر کے علماء بے شک اپنے اپنے زاویے اور اپنی تھیولوجی سے اسے دیکھ رہے ہیں، لیکن نتیجہ ایک ہی نکل رہا ہے کہ امام حسین حق پر تھے۔ بالکل، باٹم لائن ایک ہی ہے۔ لیکن ایک سوال جو ہسٹورینز اکثر اٹھاتے ہیں اور جو آج کے سائنٹیفک دور میں بہت پوچھا جاتا ہے، وہ یہ کہ صدیوں پہلے جو کچھ ہوا، کیا وہ واقعی ویسا ہی ہوا جیسا بتایا جاتا ہے؟ آپ اوتھینٹسٹی کی بات کر رہی ہیں؟ ہاں، مطلب کیا ان روایتوں میں واقعی اتنی سچائی ہے؟ جیسے مثال کے طور پر ہم بار بار سنتے ہیں کہ 72 جان نثار تھے، تو کیا یہ فگرز ایگزیکٹ ہے یا وقت کے ساتھ باتیں ایگزیجریٹ ہو گئی ہیں؟ اور پرائمری سورسز کی بات کرتے ہیں جیسے الطباری کی تاریخ اور ابو مخنف کی روایت، تو وہاں سے ہمیں بہت ٹھوس سالڈ ثبوت ملتے ہیں۔ ابو مخنف کی روایت تو کافی پرانی ہے نا؟ جی، ابو مخنف کی روایت سب سے قدیم تاریخ مانی جاتی ہے، اور جو آپ نے 72 کی تعداد کا ذکر کیا، یہاں اس ریسرچ کا سب سے دلچسپ ہسٹوریکل پوائنٹ سامنے آتا ہے۔ اچھا، کیا پوائنٹ ہے؟ 72 جانثاروں کی یہ تعداد دونوں طرف کے انڈیپینڈنٹ سورسز یعنی پیور سنی سورسز اور پیور شیعہ سورسز دونوں میں لگ بھگ ایک جیسی ہی ملتی ہے۔ اوہ، واقعی؟ اور ہسٹری کی سٹڈی میں یہ کنٹینیوٹی بہت بڑی بات ہے۔ بالکل بڑی بات ہے، کیونکہ عام طور پر جب دو اپوزنگ گروپس ہسٹری لکھتے ہیں تو ایسی ایگزیکٹ ڈیٹیلز کبھی میچ نہیں کرتی، وہ ڈیٹیلز وقت کے ساتھ اور جذبات کے تحت بدل جاتی ہیں۔ تو سائنٹیفک تاریخ میں یہ اس کی سچائی کا بہت بڑا اور انڈینائبل ثبوت ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، اس بات میں زبان زد عام یا علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ قربانی اپنی اصلیت میں ویسی ہی عظیم تھی جیسا بتایا جاتا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ صدیوں کے سفر میں بعد کے دور میں کچھ مقامی ثقافتی، جذباتی یا تھیٹریکل ڈیٹیلز شامل ہو گئی ہوں گی، لیکن کربلا کا جو اصل ڈھانچہ ہے، جو ایونٹس کا سیکوینس ہے، وہ بالکل ہسٹوریکلی ایکوریٹ اور ویریفائڈ ہے۔ صحیح۔ چلیے آخر میں اس تحقیق کے چوتھے پہلو کی طرف آتے ہیں، کربلا کا اثر اور آج کی دنیا میں اس کی ریلیونس۔ یہ میرا پسندیدہ حصہ ہے۔ صدیوں پہلے ہونے والا یہ واقعہ آج کے اس فاسٹ پیسڈ ماڈرن دور میں سیاسی اور روحانی طور پر کتنا اہم ہے۔ کبھی کبھی میرے ذہن میں یہ فکر آتی ہے کہ کیا آج ہم نے اس عظیم اور یونیورسل قربانی کو صرف مخصوص رسموں اور رواجوں تک محدود تو نہیں کر دیا؟ یہ ایک بہت ویلڈ کنسرن ہے۔ یا پھر بعض اوقات تو لوگ اسے پیورلی اپنے ذاتی مفاد یا ماڈرن سیاست میں مداخلت کے لیے بھی استعمال کرتے دیکھے جاتے ہیں۔ یہ فکر بالکل بارحق ہے اور بہت سے اسکالرز بھی اس پر بات کرتے ہیں، لیکن یہ ریسرچ پیپر اس بات پر بڑی گہرائی سے روشنی ڈالتا ہے کہ ماڈرن دور میں کربلا صرف کسی ایک فرقے کا ایونٹ نہیں رہا، بلکہ اسے ایک یونیورسل ہیومن رائٹ کی علامت، ایک آفاقی ریزسٹنس کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اچھا، یونیورسل ریزسٹنس کے طور پہ؟ ہاں، اگر آپ تھوڑا پیچھے جا کر 20ویں صدی کی ہسٹری پر غور کریں تو اینٹی کولونیل موومنٹس یعنی آبادیاتی نظام اور سامراجیت کے خلاف اٹھنے والی تحریکوں نے اس سے بہت پریرنا اور انسپریشن لی۔ مطلب آزادی کی تحریکوں نے؟ بالکل، چاہے وہ انڈیا کی آزادی کی تحریک ہو جس میں برِ صغیر کے کئی نان مسلم لیڈرز نے کربلا کا حوالہ دیا، یا پھر مڈل ایسٹ کی انقلابی تحریکیں ہوں، کربلا کو ایک آئیڈیل ماڈل کے طور پر پیش کیا گیا جہاں ایک بہت چھوٹی سی حق پرست جماعت نے اپنے سے 1000 گنا بڑی ایک ظالم طاقت کو اخلاقی شکست دی۔
زبردست. اچھا، اس اخلاقی فتح کی بات کو تھوڑا اور کھولتے ہیں. جیسا آپ نے ثقافتی رسومات اور مارننگ کی بات پر اشارہ دیا، جی اکثر ناقدین ان غم منانے کے کچھ ایکسٹریم طریقوں پر بہت سخت تنقید کرتے ہیں اور پھر اس فاؤنڈیشن پر پورے واقعے کو ہی ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس تنقید کا جواب اس تحقیق میں بہت واضح انداز میں دیا گیا ہے. دیکھیے، مارننگ یا غم کی عام رسومات کا بنیادی مقصد اس قربانی کو زندہ رکھنا اور اس سے اخلاقی سبق سیکھنا ہے. صحیح. لیکن جہاں تک ایکسٹریمزم کی بات ہے، ایکسپرٹ ریسرچ اس بات کو ہائی لائٹ کرتی ہے کہ شیعہ اسلام میں بھی تطبیر یعنی وہ زنجیر زنی جس میں جسم سے خون نکالا جاتا ہے، اس عمل کو آیت اللہ سستانی اور آیت اللہ خمینی جیسے کرنٹ اور عظیم علماء نے شریعت اور عقل دونوں کے خلاف قرار دیا ہے. اچھا، یہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا. ہاں، انہوں نے واضح طور پر اسے بدعت یعنی نیا اضافہ کہا ہے اور کلیئر کیا ہے کہ یہ بعد کے دور کی ثقافتی یا کلچرل ملاوٹ ہے. اس کا امام حسین کے اصل پیغام یا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. کا نچوڑ یہ نکلا کہ کربلا اصل میں کسی ایک مخصوص فرقے، گروہ یا مذہب کی پراپرٹی نہیں ہے. صحیح بات ہے. یہ ظلم کے خلاف، چاہے وہ کسی بھی فارم میں ہو، کھڑے ہونے کا ایک آفاقی اور یونیورسل سبق ہے. یہ سکھاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس مٹیریل طاقت نہیں بھی ہے، اگر آپ میدان میں نظر آنے والی فتح نہیں بھی حاصل کر سکتے، تب بھی ایک ظالم کو اس کے منہ پر ظالم کہنا آپ کا انسانی اور اخلاقی فرض ہے. اور بالکل یہی وہ آخری اور عظیم سبق ہے جو سیکولر ہسٹورین سے لے کر کلاسیکل اسلامک علماء تک سب کو متاثر کرتا ہے. جب آپ کسی حق پر، کسی اصول پر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی نیت اور آپ کی ہمت پاور ڈائنامکس اور اسلحہ سے بہت بڑی ہو جاتی ہے. بے شک. امام حسین کا کربلا کے میدان میں آخری دم تک ٹھہرنا اس بات کا ہمیشہ کے لیے اعلان تھا کہ اخلاقی جیت مادی یا فوجی جیت سے 1000 گنا زیادہ باوقار اور ہمیشہ زندہ رہنے والی فتح ہوتی ہے. تو وقت آ گیا ہے اس زبردست گفتگو کو سمیٹنے کا. ان تمام پیچیدہ سوالات، ان کے تھیولوجیکل جوابات اور گہرے ہسٹوریکل انالیسس کو دیکھنے کے بعد میں چاہتی ہوں کہ ہم سب بس ایک سوال پر غور کریں. ضرور. ذرا تصور کریں، اگر اس دن امام حسین خاموشی اختیار کر لیتے، اگر وہ حالات سے سمجھوتا کر لیتے اور اپنی جان بچانے کے لیے یزید کی بیعت کر لیتے، تو شاید آج انسانیت کے پاس ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوری ہمت سے انکار کرنے کا اتنا بڑا اور طاقتور حوالہ ہی نہ ہوتا. ان کی ایک چھوٹی سی نا نے تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے موڑ دیا، اور وہ نا آج بھی ہر ظالم کے خلاف ایک ڈھال بنی ہوئی ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اللہ ہمیں توفیق دے. چلو چلتے ہیں. اس چینل دی مسنگ ڈاٹس کو فالو کرنا نہ بھولیے. شکریہ.